चाहत धूप छाँव सी। शाह मुराद से लड़ाई के बाद से सोनिया सहीब से खिंच सी गई। माँ की तबीयत खराबी का जिम्मेदार भी खुद को जाना तो पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी। रक्षी ने भी मौका देखकर इससे वादा लिया कि वो शाह मुराद की बात मानेगी और सहीब से बातचीत नहीं रखेगी। मगर सहीब मुसलसल इसके आगे मुंह लटकाए शरीफ बना फिरता। वो नर्म दिल लड़की परेशान हो गई थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं। वैसे भी इसे शुरू से अब तक हर मामले में शाही कसूरवार दिखाई देता, वरना सहीब तो इसके सामने बड़ी शराफत से रहता। वो इसे गलत समझती भी तो कैसे। भाभी, आपके पास टाइम हो तो मुझे आपसे एक मशवरा करना है। सोनिया ने अपनी लाल होती नाक को टिश्यू पेपर से रगड़ते हुए सफीना से पूछा, जो किचन में दाल को भगाड़ लगा रही थी। हाँ जानू, पूछो। इसने चूल्हा बंद करके तौलिए से हाथ पहुंचा और मुस्कुराकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में बड़ी खाला आजकल मुझ पर बहुत दबाव डाल रही हैं कि मैं सहीब से शादी के लिए रजामंद हो जाऊं। बाकी मामलात वो संभाल लेंगी। मम्मा की तबीयत ये बात सुनते ही ख़राब होने लगती है, पर खाला ने बातों में ये भी जताया कि अगर मैंने इनकार किया तो शायद वो हमेशा के लिए हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगी। इन हालात में मेरे पागल होने में थोड़ी ही कसर रह गई है। ज़हनी तौर पर बहुत मंशर हो गई हूँ, तो आपके पास चली आई। एक तरफ शाह मुराद और फुप्पो हैं, तो दूसरी तरफ मेरी वो खाला जिन्होंने मुझे ननियाल की मोहब्बत का मज़ा चखाया। मैं फंस गई हूँ। सोनिया ने सर पकड़ा तो सफीना को इस पर बहुत तरस आया। वो जानती थी कि इसकी सास की जज्बाती ब्लैकमेलिंग के आगे इस बच्ची का ठहरना मुश्किल होगा। वो इसका हाथ थामकर कमरे में ले आई। सोनिया, तुम पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। सफीना ने मोहब्बत से इसका चेहरा ऊपर किया और बालों की लट को कानों के पीछे करते हुए नरमी से पूछा। जी भाभी, पूछे। सोनू ने सफीना को अपनी गुलाबी आंखों से देखा। शाह इतना अच्छा है, फिर तुम क्यों मुसलसल शादी से इनकार कर रही हो? सफीना ने बेधड़क होकर पूछा, क्योंकि आज इसकी सास अपने बेटों के साथ बाजार गई हुई थी। वो तो सफीना को भी यहाँ अकेला छोड़ने का खतरा मोल लेने के हक में नहीं थी। ज़बरदस्ती साथ ले जाना चाहती थी, मगर रक्षी की तबीयत खराबी और खाना पकाने का अज़र करके वो रुक गई। जल्दी जल्दी काली मसूर की दाल गोश्त और भगारे चावल बनाकर वो सोनिया के साथ बैठ गई। ऐसा मौका दोबारा मिलना मुश्किल था। रहने दे भाभी, वो कितना अच्छा है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। हर वक्त की धौंस धमकी अपने मर्द होने का एहसास दिलाता रहता है। वैसे भी मैं शुरू से इन बचपन की मंगनियों से एलर्जिक थी। अपनी दोस्तों का खूब मजाक उड़ाती थी। अब वो ही फजूल रस्म मेरे साथ बांध दी गई। सोनिया एकदम फट पड़ी। हाँ हाँ, अब मैं क्या कहूँ लड़की, कभी इंसान को हीरे की कदर नहीं होती। वो कोयले को ही कीमती जानकर उठा लेता है। हाथ मुंह काले हो जाएं तो पता चलता है कि अपने साथ कैसा जुल्म ढाया। सफीना ने दर्द भरी आह भरकर और तकिए से कमर टिका दी। मैं समझी नहीं, इसकी मोटी अकल से उम्मीद भी यही की जा सकती थी। मेरी एक बात मानोगी? मैं जो बात तुमसे करने जा रही हूँ इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करूँगी, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। मेरी गुड़िया मुझसे छिन जाएगी। मेरी ज़िंदगी में खुशी की वाहिद किरण मेरी बच्ची है, वरना तो मेरी रूह तक किरची किरची हो चुकी है। वादा करूँ। सफीना की पुरसोच निगाहों ने इसके गिर्द घेरा तंग किया। सोनू के भोलपन ने इसे डराया। इसके बावजूद वो रिस्क लेने को तैयार हो गई। अपना हाथ आगे किया, जिसे सोनिया ने गर्म जोशी से थाम लिया। जी भाभी, आप बोलिए। मैं आपको कभी किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी, और ये गुड़िया को आपसे कौन छीनेगा? सफीना के अंदाज ने इसके अंदर कदभद मचा दी थी। वो सिरक कर इसके नज़दीक हो गई। तुम्हारी बड़ी खाला, इन्होंने धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो वो मेरी बेटी को किसी यतीम खाने भिजवा देंगी। सफीना रूहान सी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम चाहती हो कि जब तुम सहीब की दुल्हन बनकर अपने ससुराल में कदम रखो तो कहीं से कोई लड़की चील की तरह आए और तुम्हें नोच डाले, तुम्हारे नए नवेले दूल्हा की जूतियों से तवाज़े करे? सफीना का लहजा जज्बाती हो गया।
ارے بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ وہ بھی نئی دلہن کے ساتھ۔ لڑکی کو سب سے زیادہ اس دن مان سامان دیا جاتا ہے۔ مجھے تو ایسی کوئی دلہن نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی صحیح بھائی سے شادی مشکل ہے۔ سونو نے حیرانی سے کہا۔ اسے شک ہوا کہ شاید سفینہ بھابھی مذاق کر رہی ہیں۔ دنیا میں ایک ایسی دلہن موجود ہے، سفینہ روتے ہوئے بولی۔ سونیا گھبرا اٹھی۔ کون ہے وہ بھابھی جس پر اس سہانی گھڑی یہ آفتاب آ پڑی؟ سونیا نے تجسس سے پوچھا۔ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے، تمہاری سفینہ بھابھی، جس نے اس لڑکی کے ہاتھوں مار کھائی، جس کو اس کے دھولا نے شادی کا جھانسا دے کر خوب تحائف اور پیسے بچورے اور بعد میں شادی سے انکار کر دیا۔ سفینہ نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، جیسے دنیا سے بھی چھپانا چاہتی ہو، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سونو کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات پر اسے کیسے تسلی دے۔ جلدی سے دوڑ کر پانی میں گلوکوز ملا کر لائی اور اسے پلایا تو سفینہ کو تھوڑا قرار آیا۔ تم رکشی خالہ کی بات مان لو اور کوشش کرو جب تک ہم یہاں سے چلے نہیں جاتے تم میری ساس یعنی اپنی خالہ اور صہیب میاں سے دور ہی رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ سفینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر دیوانوں کی طرح کہا۔ فرزانوں کی صف سے وہ اسی دن نکل گئی جب زہیب کو دل دے بیٹھی۔ بھابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، خالہ کی فیملی ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکیق کے رنگ لہرا اٹھے۔ سفینہ مسکرا دی۔ ہاں تم بھی ٹھیک ہو، کیونکہ جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ بعض اوقات چمکتے پتھر کو قیمتی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کی چمک دھمک ہمیں یوں مسحور کر دیتی ہے کہ اصلی نقلی کے پھیرے میں ہی نہیں پڑتے، مگر جب وقت پڑنے پر ان کی قیمت لگوائی جاتی ہے تو وہ ایک پیسے کے بھی نہیں نکلتے۔ بس یہی فرق شاہ مراد اور صہیب میں ہے۔ وہ ہیرا ہے تو صہیب اس کے آگے ایک نقلی پتھر۔ سفینہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ سونیا جو سفینہ کے پاس سلجھنے آئی تھی اور الجھ گئی، پریشانی سے سر کو تھام کر بیٹھ گئی۔ بھابھی آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ اس نے تھوڑی دیر بعد خیالوں میں کھوئی سفینہ کو جھنجھوڑا۔ سونیا میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا دل خراب کروں، اشاروں میں سمجھانا چاہا کہ تم ایسے ہی سمجھ جاؤ، پر لگتا ہے تمہیں ساری بات بتانی ہی پڑے گی۔ اس کے لیے بھلے مجھے اپنے زخموں سے وہ خورنٹ اتارنے پڑیں گے جو 5 سال سے میرے جسم پر ہی نہیں بلکہ روح پر بھی لگائے گئے ہیں۔ سفینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پلیز بھابھی ساری بات بتائیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ سونیا نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تو سفینہ نے حامی بھری۔ سفینہ حال کو فراموش کیے بہت پیچھے چلی گئی جب وہ اماں کی معصوم سی صفی تھی، مگر زہیب سے عشق کر کے برباد ہو گئی۔ محبت بھی کیا چیز ہے، ایک ایسا تلمیسی دروازہ ہے جس سے ایک بار داخل ہو جانے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ محبت کرنے والے اس کی فسو گری میں یوں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وادی عشق میں چلتے چلے جانے کا جنون کم ہی نہیں ہوتا، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ محبت سا سحر دنیا میں دوسرا کوئی نہیں۔ محبت کے متوالوں کی آنکھوں پر خود فراموشی کی پٹی سی بن جاتی ہے، پھر وہی نظر آتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، عقل کی بیری بن جاتے ہیں۔ محبت کے سوز و گداز میں کھوئے اس کے اسرار و موز کی کھوج میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر ستم عشق کی داستانیں رقم کرنے والوں کا انداز بیاں کچے معصوم دلوں کو یوں مسخر کر لیتا ہے کہ ہر کوئی اس گوچا عشق میں ایک بار تو قدم رکھنا چاہے ہی چاہے۔ یہ تو وہ آگ ہے جسے ایک بار چھو جائے وہ اس میں جلتا ہی رہتا ہے۔ ایسا خوش ذائقہ پھل ہے جو ایک بار چکھ لے اس کی مٹھاس مرتے دم تک زبان سے نہیں جاتی۔ بس محبت سچی ہونی چاہیے، ورنہ ایسا زہر بن جاتی ہے جس کا کوئی تریاق نہیں۔ سفینہ بھی اس عشق کے کھیل میں اپنا آپ ہار بیٹھی۔ سفینہ کی والدہ سروری بانو کی اپنے سسرال والوں سے کبھی نہیں بنی۔ زبان درازی وہ میکے سے جہیز میں ساتھ لائی تھی۔ شادی کے بعد انہوں نے سمجھوتے کی چادر سے
اپنا سر ڈھانپنے کی کوشش ہی نہ کی۔ شوہر سے ہمیشہ شکایتیں رہیں۔ سفینہ کی پیدائش کا بھی کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ اب تو اشرف علی ان کی باتوں سے گھبرا کر دوستوں میں وقت گزارنے لگے۔ نتیجہ روز روز کی کلکل بڑھ گئی۔ آخر ان کی لڑائیاں ایک دن اس نہج پر پہنچ گئیں کہ اشرف کے منہ سے طلاق کے 3 لفظ نکل گئے۔ پشیمانی سی پشیمانی۔ شریف آدمی اپنے جذباتی قدم پر اتنے افسردہ ہوئے کہ سفینہ کا حق بھی سروری بانو کو دے دیا، جو روتی ہوئی بھائی کے ساتھ جا رہی تھی۔ انہیں شوہر سے اس حد تک جانے کی امید نہ تھی۔ گھر چھوٹا سا ہی صحیح، پر وہ اس کی ملکہ تھیں۔ اس طرح میکے واپسی کا تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اب تو انہیں نہ اپنا ہوش رہا نہ سفینہ کا۔ دل کچوکے لگاتا کہ ان کی زبان درازی ان کی بربادی کی ذمہ دار بنی۔ وہ زبان جو سسرال میں کترنی کی طرح چلتی تھی، یہاں آ کر کہیں رکھ کر بھول گئیں۔ بھابھی سلمہ خدا ترس تھیں۔ نند پر ٹوٹنے والی افتاد پر افسردہ ہو کر ان کی دل جوئی میں لگ گئیں۔ کل کی تیز و ترار سروری بانو کی نفسیات آج نئے گل کھلانے لگی۔ اتنی زود و رنج ہوئی کہ خود کو دنیا کی سب سے بد نصیب عورت تصور کر بیٹھیں۔ ایسے میں ان کی توجہ اکلوتی بیٹی پر سے بھی ہٹ گئی۔ اشرف علی کا دل یہاں سے اتنا بیزار ہوا کہ دوستوں کے بلاوے پر ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سدھار گئے۔ ایسے وقت میں سفینہ کو ماں کی محبت کی بہت ضرورت تھی۔ وہ باپ کو یاد کر کے چھپ چھپ کر روتی، پر یہاں آ کر سروری نے اپنی دنیا بسا لی۔ وہ ہوتی اور اس کا کونا، سفینہ ماں کو تکتی رہتی۔ ماں لمبی لمبی نمازوں کی ادائیگی میں مصروف رہتی یا قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی۔ جب دنیا دار تھی تو ایک وقت کی نماز نہ پڑھی، آج مذہبی ہوئی تو دنیا سے کنارہ کش ہو گئی۔ ایک نظر اٹھا کر بھی نہ بیٹی کو پیار سے دیکھتی اور خوش ہوتی، نہ قیمتی لباس میں ملبوس بیٹی گڑیا سی لگتی۔ سفینہ ماموں کی بچیوں جیسے کپڑے پہنتی، ان کے ساتھ ہی گاڑی میں ان کے اسکول جاتی۔ اس کو بھی اتنا ہی جیب خرچ ملتا جو دوسروں کے لیے مقرر تھا۔ گھر میں مجال ہے جو اس کے ساتھ ذرا فرق روا رکھا گیا ہو۔ مامی سلمہ بھی ایسی نیک روح سفینہ پر شوہر کی اتنی عنایت دیکھ کر بھی کبھی منہ نہ بناتی۔ سروری اس بات پر خوش جھولی بھر بھر کر انہیں دعائیں دیتی۔ کاش وہ اس وقت صرف بیٹی کی آنکھ میں جھانک لیتی جو پیاسی تھی۔ یہ پیاس اس وقت اور بڑھ جاتی جب ماموں بیٹے کے پاس ہونے پر اسے گلے لگاتے یا بیٹی کو گود میں اٹھا کر اس کا منہ چوم لیتے۔ سفینہ کا دل ایسے وقت میں مچل مچل اٹھتا۔ وہ اس پوری رات نہیں سو پاتی۔ جب اس کے کزنز اپنے امی ابو سے پورے استحقاق کے ساتھ ناز نخرے اٹھواتے، وہ ماں کا پلو تھام کر بیٹھ جاتی جو تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی۔ کیا بات ہے بیٹی، نماز پڑھ رہی ہوں، ایسے کرو گی تو گناہ ہوگا، سو جاؤ۔ سروری بیٹی کے ہاتھ سے اپنا پلو چھڑا کر دوبارہ نیت باندھ لیتی اور سفینہ ماں کو تکتی رہ جاتی، جس کی طویل نمازیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بجا ہے دین اسلام کے احکامات پر عمل کیا جانا، پر دین اور دنیا کے درمیان توازن رکھنا بھی تو اہم بات ہے، ورنہ زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ یہی نقطہ سروری سمجھ نہ پائی۔ دنیا میں گم ہوئی تو دین کا ہوش نہیں، دین کی طرف لوٹی تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر بیٹھی، حالانکہ سفینہ کا بھی ان پر حق تھا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ سروری کے بالوں میں چاندنی بکھر گئی اور سفینہ اپنی کمزوریوں کے ساتھ جوان ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہ تھا۔ خاموش تابے سی پیاسی آنکھوں والی سفینہ کی کچن سنبھالتے ہی سلمہ کو بہت آسانی ہوئی۔ صفی نے بھی اپنی زندگی سے سمجھوتا کر ہی لیا۔ اچانک ٹھہرے پانی میں زہیب نے اپنی پرجوش محبت کا پتھر پھینک کر ہلچل سی مچا دی۔ اس کی کزن وجیہہ اس دن بخار کی وجہ سے کالج نہیں گئی۔ وہ اکیلی ڈرائیور کے انتظار میں کالج کے گیٹ پر کھڑی تھی کہ زہیب نے اس کے قریب آ کر اسے ایک لفافہ پکڑایا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اتفاق سے اسی وقت گاڑی بھی آ گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ لفافہ بیگ میں ٹھونسا اور زہیب کی مد برساتی نگاہوں سے بچتی بچاتی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ابھی تک لرز رہے تھے۔
دوپہر میں جب سب سو گئے تو اس نے وہ گلابی لفافہ چاک کیا۔ گلاب کی بہت ساری پتیاں اس کے دامن پر گر گئیں۔ تازہ پھول کی خوشبو نے محصور کر دیا۔ اس نے وہ مختصر نوٹ کئی بار پڑھا جو صرف ایک لائن اور موبائل نمبر پر مشتمل تھا۔ زہیب نے اپنا سیل فون نمبر لکھنے کے بعد نوٹ میں صرف اس سے ایک بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، بقول زہیب کے کہ اگر اس نے فون نہیں کیا تو وہ ساری رات اس کے گھر کے باہر کھڑا رہے گا۔ میں اتنی پاگل اپنی اہمیت پر ہی خوش ہو گئی، یہ جانے بنا کہ اس نے ایسے 10 لفافے بنائے ہوئے تھے جو وہ آئے دن لڑکیوں میں بانٹتا رہتا۔ سفینہ نے بیٹی کے بلانے پر اپنی داستان حیات یہیں روک دی۔ صوبیہ رکشی کے پاس ہی لیٹی تھی۔ وہ جلدی سے اس کا ساگودانہ رکشی کو دیکھ کر لوٹی تو سونو کو اپنی جگہ مجسمے کی طرح بیٹھا پایا۔ اس کے بعد کیا ہوا بھابھی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ بس میں وہ بے وقوف لڑکی جس کی قسمت خراب تھی، یہ سوچ کر اسے فون کر بیٹھی کہ پہلی اور آخری دفعہ بات کروں گی۔ یہ پہلی اور آخری بار کی غلطی ہی تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اس کی باتوں کے سنہرے جال میں ایسا لپٹی کہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ زہیب کو گاڑی اور بڑے سے گھر نے متاثر کیا۔ اسے غلط فہمی ہوئی۔ میں نے بھی کبھی اسے یہ بتانے کی کوشش نہ کی۔ میں جو ہمیشہ محبتوں کو ترسی ہوئی تھی، ڈرتی تھی کہ یہ خوشیاں مجھ سے چھن نہ جائیں۔ اسی جھوٹ کی تو سزا پا رہی ہوں اب تک۔ خیر، میں اس کی محبت کی عادی ہو گئی۔ زندگی میں رنگ سے بھر گئے۔ زہیب کی باتوں نے مجھے جیسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ قدم زمین پر ٹکتے ہی نہیں، فضاؤں پر چلتی خوشیوں کے رنگ میرے آس پاس منڈلانے لگے۔ اس کے سپنوں میں کھوئی رہتی، جہاں وہ میرا راجکمار اور میں اس کی رانی بنی، اس کے دل پر حکومت کرتی۔ زہیب نے آہستہ آہستہ مجھ پر یہ بات واضح کر دی کہ اس کا تعلق سفید پوش گھرانے سے ہے۔ مجھے اس بات سے بھلا کیا فرق پڑتا؟ وہ مجھ پر شادی کے لیے زور دینے لگا، پر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات منہ سے کیسے نکالوں۔ ابھی تو میری کزن جو مجھ سے عمر میں بڑی تھیں، وہ بھی پڑھائی لکھائی میں مصروف تھیں۔ میں نے اسے انتظار کا کہا، مگر اس کا منصوبہ تو کچھ اور ہی تھا۔ سفینہ کی آنکھوں میں یادوں کے دیے جل اٹھے۔ سونو اس کی پریم کتھا حیرانی سے سننے لگی۔ خیر، ایک دن زہیب نے مجھے بتایا کہ اماں اس کا رشتہ کراچی میں رہنے والی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر رہی ہیں، جو نہ صرف بہت خوبصورت بلکہ امیر کبیر بھی ہے۔ سفینہ نے آنکھوں کو پوچھتے ہوئے سونیا کو بغور دیکھا۔ کس سے؟ مجھ سے؟ ان کا دماغ تو ٹھیک تھا۔ سونیا یہ سفید جھوٹ سن کر اچھل پڑی۔ میں یہ بات سن کر مچل اٹھی۔ اس کی محبت کا نشہ ایسا چڑھا کہ اترنا مشکل تھا۔ میں نے اس سے 2 دن کا وقت مانگا اور پہلی بار اپنی امی سے میری گرما گرمی ہوئی۔ میں کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ زہیب سے شادی کے لیے ہاں کے علاوہ میں کوئی دوسری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ سلمہ مامی نے بھی مجھے بہت سمجھایا، مگر عقل ہوتی تو یہ دن تھوڑی دیکھتی۔ راشد ماموں نے اپنے ذرائع سے زہیب کے بارے میں پتہ کروایا تو بہت مایوس ہوئے۔ سفینہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اب بھی ان لمحوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے اور شرمندگی الگ۔ تمہارے کزن نے مجھ پر ایسا کیا جادو کیا کہ میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی؟ ان ماموں کو ہی خود سری دکھانے لگی جن کے احسانات گننے کھڑی ہو جاؤں تو شاید ساری گنتی ختم ہو جائے، پر ان کی نیکیاں ختم نہ ہو۔ خیر، انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے مجھے بٹھا کر سب سمجھایا۔ زہیب کے بارے میں وہ سب بتایا جو اس نے مجھ سے چھپایا۔ وہ گندے سے علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے، کئی لڑکیوں سے فلرٹ کر چکا ہے، کام دھام کچھ نہیں کرتا۔ اس کی ماں کا چھوٹا سا میرج بیورو ہے۔ ان سب کی کمائی کا ایک یہی ذریعہ ہے۔ تمہاری خالہ اپنی زبان کی وجہ سے پورے محلے میں بدنام ہے۔ اکثر کلائنٹ کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے ہی ہینڈسم بیٹوں کو لڑکا بنا کر پیش کر دیتی ہیں۔ کچھ شادیاں بھی کرائی ہیں۔ زہیب نے انٹر سے آگے پڑھا نہیں۔ ایک بھائی اور ہے، صہیب، جو ماسٹر کرنے کے باوجود بے روزگار ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے سفینہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سونو حیران و پریشان اپنی خالہ اور ان کے بیٹوں کے کارنامے سن رہی تھی۔
آپ نے کیا اپنے ماموں کی باتوں پر یقین کیا؟ سونیا نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ نہیں، راشد ماموں کے یہ سب بتانے سے قبل ہی میرے پاس زہیب کی کال آ گئی تھی۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے کئی جھوٹ بول کر مجھے ورگلا دیا۔ سفینہ کا لہجہ ایک بار پھر کھو سا گیا۔ یاد ماضی اس کے لیے تو واقعی عذاب بنی ہوئی تھی۔ زہیب بھائی نے کیا کہا؟ سونیا کو بے چینی ہوئی۔ انہوں نے ماموں کے گھر پہنچنے سے قبل ہی مجھے فون کیا اور کہنے لگے میرے راشد ماموں نے اسے آفر کی ہے کہ اگر وہ مجھے چھوڑ دیں تو وہ اسے منہ مانگے پیسے دیں گے، مگر اس نے منع کر دیا کیونکہ وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سفینہ بے دردی سے ہنسی۔ کیا بھابھی، انہوں نے 3rd کلاس فلمی ڈائلاگ بولا اور آپ نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا؟ سونیا نے حیرت سے سفینہ کو گھورا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔